इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह ज़िलज़ाल है जी, इसका जलजला भी नाम है। अल्लाह फरमाते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन हिला दी जाएगी जलजले के साथ। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और निकालेगी अपने सारे बोझ। जो दफन है जमीन में वो सब निकाल दिए जाएंगे। कयामत के दिन की बात हो रही है, हश्र के दिन की। योम हश्र पे जमीन फटेगी और सब निकल आएंगे कब्रों से। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन, उस दिन तुहद्दिसु, बयान करेगी, अखबारहा, अपनी खबरें। जमीन भी गवाही देगी जी, कयामत के दिन जगह गवाही देंगी। जहां किसी का कत्ल हुआ है, जहां शिर्क हुआ है, जहां किसी ने कोई गुनाह किया और वो नहीं मान रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब लोग अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे तो अल्लाह करीम उनको कहेंगे तुमने फलां गुनाह किया, तो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया। फर्ज करें किसी ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मार डाला और कोई देखने वाला नहीं था, तो वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया। नामा अमल सामने लाया जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं मानता, मैं अपने सिवा किसी की बात नहीं मानूंगा। फरिश्ते हाजिर किए जाएंगे, किरामन कातिबिन, वो कहेगा नहीं मैंने मानना ही नहीं, अपने सिवा किसी की नहीं मानूंगा मैं। अल्लाह कहेंगे अच्छा, वो कहेगा मैं फरिश्तों की गवाही नहीं मानता। फिर जमीन का वो हिस्सा लाया जाएगा जहां वो वाकया पेश आया, जमीन गवाही देगी इसने ऐसा किया। फर्ज करें कत्ल ही की बात है, तो जहां उस लाश को दफन किया वो जगह भी गवाही देगी। पर फिर इंसान उसी बात पर इसरार करेगा कि अल्लाह अपने सिवा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। फिर अल्लाह जुबान बंद कर देंगे, फिर हाथ पैर गवाही देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह ने अपने ऊपर इंसाफ करना फर्ज कर लिया है और जुल्म हराम। तो अदालत लगेगी ना कयामत के दिन। तो अदालत का तकाजा है कि जब तक जुर्म साबित ना हो सजा न दी जाए। तो जुर्म साबित होता है गवाह से या सबूत से। तो इसलिए फिर इंसान यहां तक बहस करेंगे। और अल्लाह इतने करीम हैं कि जब तक अल्लाह पाक सारे उज़र नहीं ले लेंगे, अल्लाह पाक सजा नहीं देंगे। तो जमीन गवाही देगी जी उस दिन। एक और हदीस मुबारका में आता है कि जिस जमीन पर तुमने सजदा किया, कयामत के दिन वो तुम्हारे लिए गवाही देगी। तो जब होता है ना, हम किसी के घर जाते हैं वगैरह, तो वहां नमाज जरूर पढ़े, जमीन भी गवाह होगी हर अच्छे बुरे काम की। जहां खड़े होकर अल्लाह की तारीफ की, जिस आप गए, फॉर एग्जाम्पल मस्जिद में गए, वहां आपने सुना या आपने पढ़ाया, किसी मदरसे में गए, वो आपके लिए गवाह बने। ठीक है। तो जमीन भी गवाहियां देगी जी कयामत के दिन। बियन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि आपके रब ने उसे यही वही की है बात। जमीन को ये हुक्म दिया गया है, तो जमीन अपना फर्ज पूरा करेगी कयामत के दिन। अब जमीन कैसे बोलेगी, जगह किस तरह बोलेंगी, कैसे पेश होंगी, ये कयामत के दिन देखेंगे जी। कयामत के दिन सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। कयामत के दिन तो कुरान भी सिफारिश करेगा। अब किस शक्ल में आया, किताब की शक्ल में आएगा और बोलेगा, या अल्लाह उसको कोई फिजिकल यानी इंसान जैसा फिजिक दे देंगे, पता नहीं, जानते नहीं है। हर चीज डिफरेंट हो जानी है ना कयामत के दिन। तो इसलिए कह नहीं सकते। रमजान भी सिफारिश करेगा। अच्छा, कुरान का तो फिर एक फिजिकल वजूद है, चलो बुक ही है। तो रमजान तो टाइम है, वो तो मंथ है, उसका तो कोई फिजिकल वजूद है ही नहीं। लेकिन रमजान भी आएगा और बाकायदा जुबान से बात करेगा और बहस करेगा रोजेदारों के हक में अल्लाह पाक से। तो अब पता नहीं किस शक्ल में आएगा। आया कोई इंसानी शक्ल दे दी जाएगी, ये हम जानते नहीं है, मगर ये होगा। बकरा और आले इमरान रोशनी और नूर बनकर साथ चलेंगी। अब ये किस तरह रोशनी और नूर बनेंगी, पता नहीं। तो बात यह है कि कयामत के दिन चीजें बहुत डिफरेंट होने वाली। अल्लाह की कुदरत और शान को हम खुली आंखों से उस दिन देखेंगे।
ایمان بالغیب تو بس یہاں پر ہے، وہاں تو ایمان ظاہر ہوگا، چیزیں سامنے ہوں گی تو کون جھٹلائے گا بھائی؟ تو اس لیے زمین گواہی دے گی، یہ تو طے ہے، کس طرح دے گی، کس شکل میں دے گی، پتا نہیں۔ یومئذ، اس دن، یوم دن ہوتا ہے، یومئذ اس دن ہوتا ہے، اذا آ گیا نا اس کے ساتھ، یوم کے ساتھ از آیا ہے، ایڈ ہوا ہے۔ اللہ، یستر الناسو، لوگ پلٹیں گے، اشتاتن، الگ الگ ہو کر، لیورو، تاکہ دکھائے جائے، اعمالہم، اپنے اعمال۔ پلٹنے سے مراد ہے دوبارہ زندہ کیا جانا، کہ سب افراد زندہ کیے جائیں گے اور اپنی قبروں سے، جہاں دفن ہوئے وہیں سے اٹھائے جائیں گے، وہاں سے وہ واپس پہنچیں گے حشر کے میدان تک۔ تو حشر کے میدان میں پھر ان کے گروہ الگ کر دیے جائیں گے۔ گروہوں کا الگ ہونا اعمال کے بنا پر بھی ہوگا، زمانے کی بنا پر بھی ہوگا، یعنی متکبرین کا گروہ الگ، منافقین کا گروہ الگ، مومنین کا گروہ الگ، صالحین کا الگ، زاہدین کا الگ، متصدقین کا الگ، اس طرح سے الگ الگ۔ پھر عہد کی بھی بات ہوگی، ان کے صحابہ کے الگ، تابعین الگ، تبا تابعین، پھر ہمارا دور، ہر دور کے، تو ہر اعتبار سے لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گا اور انہیں اعمال نامے دکھائے جائیں گے۔ دکھانے سے مراد اعمال نامے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے نا، یعنی کہ جیسے کالجز میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ہلکی سی مثال ہے کہ سب سے پہلے جی گریڈ 1 کا رزلٹ آئے گا، ہے نا، تو پھر پوزیشن ہولڈرز کے نام اناؤنس ہوتے ہیں، پھر پاس ہونے والوں کے نام اناؤنس ہوتے ہیں، فیل ہونے والوں کے نام عام طور پر اناؤنس نہیں کیے جاتے۔ اب گریڈ 2 کا رزلٹ آ گیا، اب گریڈ 3 کا رزلٹ آ گیا، ایک ایک جماعت کا آتا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہر عہد کے لوگوں کے پھر رزلٹ اناؤنس ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ رزلٹ کارڈ ملیں گے ہمیں، ہماری فائلز مل جائیں گی، یہ لو تمہارا اعمال نامہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اپنے اعمال نامے سب خود دیکھیں گے۔ فمن، تو جو یعمل عمل کرے گا، مثقال، وزن برابر، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں نا، تو مثقال وزن، ذراتن زدے کے برابر، خیرن اچھا، یا راہو اسے دکھا دیے، وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی موجود پائے گا۔ ومن، اور جو یعمل عمل کرے گا، مثقالا برابر وزن کے، ذراتن ذرے کے، شرن برا، یا راہو اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی اسے بھی دیکھ لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیک کے وزن کے برابر بھی نامہ عمل تلیں گے۔ جوں کا انڈا، لیک ہوتی ہے نا، لیک کبھی آپ نکالیں تو ٹک کر کے مرتی ہے نا، کیونکہ وہ انڈا ہوتا ہے، شیل ہوتا ہے، وہ کریک ہوتا ہے، اس کے اندر جوں ہوتی ہے ایکچولی۔ تو وہ جو جوں کا انڈا، لیک، اس کے برابر، ایک اور حدیث میں آپ نے کہا رائی کے دانے کے برابر عمل تلیں گے۔ اس دور میں تو حیرت کی بات تھی، آج تو آپ دیکھیں ڈیجیٹل جو ہیں کانٹے یہاں تک سینسیٹیو آ گئے ہیں، ظاہر ہے وہ لیبز میں یوز ہوتے ہیں، عام تو یوز نہیں ہوتے، کہ ایک کاغذ سادہ رکھا اور ایک کاغذ پر ایک لکیر کھینچ کر رکھی، تو ان کا فرق بھی وہ بتا دیتے۔ ہم نے اس قدر سینسیٹیو سکیلز بنا لیے، اللہ نے ہاتھ پھر میزان ہی بولنا۔ اس لیے مائی ڈیئر، اللہ کے ہاں ایک رائی کے دانے برابر عمل بھی اللہ ضائع نہیں کرے۔ اور اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 100% لاؤ، اللہ نے کہا تمہاری نیکیاں تمہاری برائیوں پر حاوی ہو جائے، میں معاف کر دوں، بس۔ اور دیکھیں نیکی بڑھانے کا راستہ یہ دیا، ایک نیکی کرو گے 10 لکھی جائیں گی۔ یہی علامہ ابن کثیر بڑی حسین بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بندے پر حسرت ہے جس کی دہائیاں اس کی اکائیوں سے ہار جائیں۔ گناہ ایک کریں گے 1 لکھا جائے گا، نیکی ایک کی جائے گی 10 لکھی جائیں گی نا۔ تو کہتے ہیں اس کے باوجود جس کے برے عمل بڑھ جائیں تو افسوس ہے اس پر کہ اس کی دہائیاں اس کی اکائیوں سے ہار گئی، افسوس ہے نا پھر۔ اور آپ دیکھیں نیکی کی نیت کی اور وہ نیکی نہیں کر سکے، اجر لکھا جائے گا۔ ایک بندہ مسجد نماز کے لیے نکلا جانے کے لیے اور رستے میں مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا نماز کا اجر لکھا جائے گا۔ ایک بندہ چوری کرنے کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کا چوری کا گناہ لکھا جائے گا؟ نہیں لکھا جائے گا۔ اور کیا کرے اللہ ہمارے لیے؟ نیکی کی نیت کی کر نہیں سکے تو نیکی لکھی جائے گی،
اور برائی کی نیت کی اور نہیں کر سکے، پورا ارادہ تھا کرنے کا، نہیں کر سکے، برائی نہیں لکھی جائے گی۔ ایک بندہ نیکی کر رہا تھا، نمازی تھا، پڑھ رہا تھا، پھر وہ بگڑ گیا، شیطان کے بہکاوے میں نماز چھوڑ دی، پچھلی نمازیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی، وہ اجر وہیں رہے گا۔ جب وہ دوبارہ توبہ کرے گا پھر نمازیں لکھی جائیں گی اور بیچ کا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، گناہ کیا ایک بندہ، 20 سال تک بے نمازی رہا، پھر اس نے توبہ کی، توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ بے نمازی ہونے کا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ یعنی ہر طرف سے اللہ ہمیں پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہم فیل ہو جائیں تو پھر خطا تو ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ اللہ اللہ، اور کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کریں گے اللہ، کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کریں گے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پکڑا جائے گا، اس کے مومن ہوگا مگر اس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، وزن زیادہ ہو جائے گا، تو وہ فرشتوں سے کہے گا پلیز ایک دفعہ ری چیک کر لو، شاید میری کوئی نیکی نکل آئے پلیز، بڑی تگلے منت کرے گا، تو فرشتے کہیں گے اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں، اس کا نامہ عمل دوبارہ دیکھیں گے، تو ایک دفعہ کبھی کا پڑا ہوا لا الہ الا اللہ رہ جائے گا۔ ویسے ہی لا الہ الا اللہ کی فضیلت پہ ہے حدیث، فضائل لا الہ الا اللہ میں ہے، تو وہ کہیں گے اچھا یہ تمہارا لا الہ الا اللہ رہ گیا تھا، تو وہ اسے ڈالیں گے تو اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں ایک اتنی سی نیکی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کریم کسی کا کوئی چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں کریں گے، اسی لیے کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتا کون سی نیکی کام آ جائے۔ ایک اور حدیث میری بڑی محبوب حدیثوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایک مومن ہوگا ہمارے جیسا، نکما سا، تو ہاں نکما ہوگا، اس کے پاس نیکیاں بہت کم ہوں گی، تو اللہ پاک اسے ہوگا موحد، موحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا کہ موحد ہوگا، توحید والا ہوگا، تو اللہ اسے اپنی چادر رحمت سے ڈھانپ لیں گے، یعنی اللہ کی اور اس کی گفتگو کوئی نہیں سنے گا، تو اللہ اس کو اس کے گناہ بتائیں گے، یہ تو نے کیا، جی اللہ کیا، یہ کیا، جی اللہ کیا، بہانا نہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات وہ سچ بولے گا۔ کفار کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا، وہ جھوٹ بولیں گے، یہ ہم نے ماننا ہی نہیں، ہم نے کیا ہی نہیں اللہ، ہم نہیں مانیں گے، لیکن مومن میں پہلی بات یہ وہ سچ بولے گا، وہ مانے گا، جی اللہ یہ بھی کیا، یہ کیا، جی اللہ کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ گناہ کا پوچھیں گے تو نے یہ کیا، تو وہ کہے گا جی کیا، اور دل میں سوچے گا اب تو پکڑا گیا، ایسے ایسے گناہ میں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی اللہ نے پوچھنا سب پوچھ لیں گے، اللہ کہیں گے اب بتا کیا گمان کرتا تو میرے بارے میں۔ اللہ ہم لوگوں پر احسان فرمائے جی، اللہ پاک اس بندے سے پوچھیں گے سارے اس کے گناہ، اور ہر گناہ پر وہ اقرار کرے گا۔ دیکھیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، حدیث ہے، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، اس کو سچائی نجات دے گی اس دن، تو وہ سچ بولے گا، وہ کہے گا جی اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی، اللہ کہیں گے اب تو کیا توقع رکھتا ہے مجھ سے، کہے گا اللہ جی آپ رب ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں، تو اللہ پھر کہیں گے کہ دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا اور تجھے شرمسار نہیں کیا، آج بھی تجھے معاف کروں گا اور تجھے شرمسار نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک اس کو، مومن کو معاف فرما دیں گے۔ ایک تو ایسا بندہ نہیں نہ ہوگا، کئی ہوں گے، یہ ایک بندہ یعنی ایک گروہ کی علامت ہے، کیسے لوگ ہوں گے۔ پھر ایک اور حسین حدیث ہے، بڑی حسین، بڑی امید دلانے والی، کہ ایک بندہ لایا جائے گا اور اللہ اس کو نعمتیں بھی گنائیں گے، گناہ بھی، وہ سب مانے گا، مومن ہوگا، موحد ہوگا، سب مانے گا، ایکسپٹ کرے گا، تو اللہ کہیں گے اب بتا، تیرے گناہ تو زیادہ ہیں، نیکیاں کم، اب مجھے ایک ریزن دے میں تجھے معاف کر دوں، تو کہے گا اللہ جی میں تو کوئی ریزن نہیں، آئی ایم جسٹ اے کامن مسلم، کیا میں آپ کو ریزن دوں؟ اللہ کہیں گے نہیں، سوچو، لاؤ کوئی ریزن مجھے بتاؤ، اللہ سب جانتے ہیں، مگر اللہ چاہیں گے کو بندہ کہے، پھر وہ سوچے گا، پھر وہ کہے گا اللہ جی میں دکاندار تھا، لوگ مجھ سے چیزیں ادھار لے لیتے تھے، تو جب میں کسی کو غریب پاتا اور میں دیکھتا کہ یہ تنگ دست ہے، میرے پیسے نہیں دے سکتا، تو میں اسے تقاضا نہ کرتا اور دل ہی دل میں اس کا قرض معاف کر دیتا،
کہ وہ شرمسار نہ ہو. بس یہ ایک عمل ہے میرے پاس. تو اللہ پاک کہیں گے تو انسان تھا، پھر بھی تو نے جب دوسروں کو تنگ دست دیکھا تو معاف کیا. میں تو رب العالمین ہوں، میں تجھے معاف نہیں کروں گا آج؟ جا میں نے تجھے معاف. یہ ہے امید ہے یہ ہماری ہمارے رب سے. اور ایک اور حدیث بڑی حسین، کہانیاں نہیں ہے نا، احادیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. انہوں نے مسکرائے، کہا پھر ٹھیک ہے. آپ نے کہا یعنی اس کی ریزن، یہ آپ کا مسکرانا، یہ ٹھیک کہنا. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاہل آدمی ہوں، دیہاتی ہوں، چراتا ہوں، علم نہیں ہے میرے پاس، پر میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ جب کوئی بخیل بندہ حساب لیتا ہے نا تو پیسے پیسے کا لیتا ہے، پائی پائی کا لیتا ہے، مگر جب ایک کریم انسان حساب لیتا ہے تو وہ سختی نہیں کرتا. تو اللہ تو رب ہے اور کریم ہے، تو جب وہ حساب لے گا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ نرمی فرمائے. تو یہی امید ہے جی ہماری. امید یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کو آئیں گے، قرآن کی سفارش نصیب ہوگی، رمضان کی سفارش نصیب ہوگی، اور اللہ فضل کریں گے کیونکہ وہ کریم ہے. تو یہی ہماری امید ہے. باقی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. وہ جیسے بڑی اہم حدیث ہے، اور انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمیں یہ حدیث سنایا کرتے کہ ایک یہودی عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا غصے میں آ کر، اور وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی تو اللہ نے اسے جہنمی قرار دیا. اور ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا اور اللہ نے اس کو بخش دیا. تو یہ حدیث اکثر سنانے کا معنی یہ تھا کہ وہ گناہ بظاہر بہت بڑا نہیں، بلی ہے نا، لیکن اس کے دل کی سختی کی وجہ سے اس گناہ نے جہنم میں پہنچایا. اس نے بھی سوچا گا میں کہڑا بندہ مارنی بھی ہے. اور کتے کی کیا اہمیت ہے، یعنی کتوں والا حال ہمارا محاورہ ہے. تو اس کتے کی جان بچا لی تو اس کے دل کی نرمی اور نیکی سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو کون سی نیکی کام آئے جی کیا پتا، ہے نا؟ اور کون سی برائی رستے کی رکاوٹ بن جائے کیا پتا. لہٰذا کسی برائی کو ہلکا نہ سمجھے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں کہ کتنا اچھا ہونا کہ قیامت کے دن نامہ عمل ملے اور برائیوں کا خانہ خالی. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم برائی نہ کریں، وہ تو ہم کریں گے کیونکہ ہم انسان ہیں نا. کبھی غصہ آ جائے گا، کبھی مجبور ہو جائیں گے، کبھی بھول جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ میں جلدی کریں. تو میری پیاری بہن، میرے پیارے بچیوں، میری تو اب سب بچیاں ہی ہیں، کہ توبہ زیادہ کریں. ہاں توبہ زیادہ کریں. سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صبح و شام سے مراد ہے فجر کے بعد عصر کے بعد پڑھ لو. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ قیامت کے دن نیکیاں تو جو ہوں گی سو ہوں گی انشاءاللہ، اللہ دے دے گا ہمیں، اور جو برائیوں کھاتے ہوں گے وہ خالی. تو مزہ نہیں آ جائے گا؟ آ جائے گا نا مزہ انشاءاللہ. بس یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہی کریں، ذکر نہ چھوڑے، ذکر نہ چھوڑے. نہیں ویسے بھی ذکر کرتے رہیں. دیکھیں جنت میں ہر عبادت ختم ہو جائے گی، ذکر ختم نہیں ہوگا. 4 چیزیں جس کو ملتی ہیں، یہ میرے پیارے بچوں یاد رکھو، جس کو 4 چیزیں ملتی ہیں نا زمین پر، اس کو 4 چیزیں آسمان پر ضرور ملتی ہیں. جس سے زمین پر استغفار کی توفیق ملتی ہے اس کو آسمان پر مغفرت ضرور ملتی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، سورہ آراف میں کہا جب تک میرے بندے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا کسی توبہ کرنے والے کی توبہ رد نہیں ہوگی. جسے استغفار کی توفیق ملے گی اس کو اللہ سے آسمانوں پر مغفرت بھی ضرور ملے گی. جسے استغفار کی توفیق زمین پر ملے گی آسمان پر اسے مغفرت بھی ضرور ملے گی. جسے زمین پر اللہ کے ذکر کی توفیق ملے گی اس کا ذکر آسمان پر ضرور ہوگا. اس وقت ہمارا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
اور حدیث قدسی سنائی ہمارے نبی نے ہمیں کہ اللہ کہتے تم تنہائی میں یاد کرو گے میں تنہائی میں یاد کروں گا، تم لوگوں میں یاد کرو گے میں لوگوں میں یاد کروں گا۔ تو اس وقت ہمارا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر ہو رہا ہے، آپ کو یقین رکھے ہو رہا ہے بھیا۔ جو بندہ شکر کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو گئی ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو کہ میں نعمتیں بڑھا دوں گا تمہاری نعمتیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تو جو استغفار کرے گا اس کو مغفرت ضرور ملے گی، جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کے ہاں اس کا ذکر ضرور ہوگا، اور جو شکر کرے گا اس کا رزق ضرور بڑھے گا، اور جو دعا کی توفیق پائے گا اس کو قبولیت ضرور ملے گی۔ پریشان نہ ہوا، جو مسئلہ ہے نا دعا کرے بس، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَادْعُونِی فَاسْتَجِبْ لَکُمْ، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو دعا کے لیے قبولیت ضرور ہے، توفیق مل گئی نا، استغفار کی توفیق مل گئی، مغفرت طے ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا چاہوں گا کروں گا چاہوں گا نہیں، اللہ کہتے ہیں میں ضرور معاف کروں، میں تو ہوں ہی تواب۔ اگر دعا مانگو گے قبولیت ضرور ہوگی، ہاں ہو سکتا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو، کچھ اور ہو جائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اور جو بندہ شکر کرے گا رزق ضرور بڑھے گا، اور جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اسے ضرور یاد کرے گا۔ تو چار چیزیں جس کو مل گئی زمین پر، آسمانوں پر اس کے لیے چار چیزیں طے ہیں، بے فکر ہو جائیں، اتنا بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے، ان چار چیزوں کو معمول بنا لیں، اللہ خیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اللہ آسانیاں دے دے، انشاءاللہ۔ چلیے آج کی کلاس بمشکل ہی ہوئی ہے تو اس کو مکمل کرتے ہیں۔ چھوٹی تھی تو ہو گئی جلدی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اچھا میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، بعض اوقات دل پہ آتی ہے یہ بات کہ ہم پڑھنے بیٹھے تھے کوئی بات شروع ہو گئی، کسی نے اپنی پریشانی کہنی شروع کر دی، تو یاد رکھیں یہ بھی بڑا فضل ہے اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت میں اپنے مسلمان بھائی کو تسلی کا ایک کلمہ کہے گا، قیامت کے دن اللہ اسے تاج کرامت پہنائے گا۔ آپ سنیں، تو بظاہر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے 15 منٹ ضائع ہو گئے، 20 منٹ ضائع ہو گئے، وہ ضائع نہیں ہوئے، وہ ضائع نہیں ہوئے۔ اگر آپ اس سے مزہ نہیں لے رہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ آؤ سہیلی غیبت کریں، وہ تو گناہ ہے، لیکن اگر بیٹھ کر ایک مسئلہ اگلا پریشانی میں بتا رہا ہے، اپنا دکھ بتا رہا ہے، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں اور اس کو صحیح مشورہ، وہ جو تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمہ ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ بتائے گا تو نصیحت کریں گے نا، یا کہ راہ جاتے پکڑ پکڑ کر، ایک بندہ اچھی خاصی شاپنگ کر رہا ہے، اس کے گھر خوشی ہے، کوئی بھی خوشی ہے، شادی ہے، پیدائش ہے، آپ اسے پکڑ کر صبر کی نصیحت کریں گے، تو نہیں بنتا۔ کوئی پریشان ہوگا تو اس کو کچھ کہیں گے نا، تو کب کریں گے وصیت؟ تواصو بالصبر تواصو بالمرحمہ، تواصو بالحق کا لفظ اثر میں آیا۔ اب دیکھیں یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب کوئی آ کر اپنی پریشانی کہے کہ میں پریشان ہوں اب بتاؤ کیا کروں، وہاں شروع ہوگا نا تواصل۔ تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ پریشانی بتانے سے اور پریشانی سننے سے۔ تو کسی کو مشورے کے لیے پریشانی بتانا اور سننا ایک تو غیبت نہیں، اور دوسرا وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ ایک تو تواصو بالمرحمہ اور تواصو بالصبر اور تواصو بالحق اسی وقت ہوگا، ضرورت ہی تب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچھ نہیں کر سکتا نا، یہ میں کہہ رہی ہوں حدیث کا لفظ نہیں ہے، ظاہر ہے حالی بات وہی کہے گا جو کچھ نہیں کر سکتا، جس میں کچھ کر سکتے ہوں گے کر دیں گے۔ فور ایگزامپل ابھی جیسے میرے گھٹنے پہ چوٹ آئی ہے تو نہ ہی میرے لیے پٹی لے کر آ گئی ہیں، فزیکل مسئلہ ہے کچھ کر سکتی ہیں، لیکن جس طرح کا آپ کا مسئلہ ہے کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورت میں خالی کلمہ تسلی کہہ دینا کہ اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا، فکر نہ کرو، اتنی بات کہہ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی میں اسے تسلی کا ایک کلمہ کہا، اللہ قیامت کے دن اسے کرامت کا تاج پہنائے۔ تو ایک دوسرے کا دکھ سن لیا کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سنتے نہیں،
हमारी कोई नहीं सुनता, हम सब अनहर्ड है। हर कोई डिप्रेस क्यों है? कोई सुनने वाला नहीं। हम बच्चे को 3 साढ़े 3 साल तक सिखाते हैं बोलना, और जब उसको बोलना आ जाता है हम उसे सुनना छोड़ देते हैं। खाली सुन लें, खाली सुन लें उसकी बात, सुनने से आधा गुबार निकल जाता है। हम सब अनहर्ड लोग हैं, हमें कोई नहीं सुनता, और इंतकामन हम भी किसी की नहीं सुनते। तो सुने, एक दूसरे की सुने, गम सुने, तसल्ली दे, और फिर तवासौ बिस्सब्र, तवासौ बिल मरहमा, तवासौ बिल हक, इन तीनों का हक अदा करें। इंशाल्लाह जिंदगी में अल्लाह आसानियां देते, इंशाल्लाह। तो अल्लाह हमारे वक्त में, हमारी नीयतों में, हमारे कामों में बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। जजाकल्ला जजाकल्ला। रोहान कह रही है आपने बहुत बड़ी बात की है बाजी, हम अनहर्ड लोग हैं। वाकई हम अनहर्ड है, कोई सुनता ही नहीं है। यानी कि हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारी बात कोई सुन ले। यानी कि आपके दिल में कोई 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 दुख होता है, अच्छा कोई खुशी होती है, कोई खुशी होती है, आप कोई खाना बनाया अच्छा सा, और आप कहते हैं मैं बताऊं कि आज मेरा खाना बहुत अच्छा बना। बच्चे इतने मसरूफ होते हैं, आप कहते हैं ये चक्को जरा कितना अच्छा, अम्मी आके देखूंगा आके देखूं। वो इतना नहीं देखते कि माँ के चेहरे पर क्या जज्बा है। हम रुक कर 2 मिनट 2 सेकंड चेक करके अम्मी बहुत अच्छा बना, या उससे माँ ने कोई नई चीज ट्राई की है कि अच्छा मेरे बेटी को चाइनीज पसंद है, और वो खुशी से ट्राई करती है और उसका अच्छा बन जाता है। और वही बेटी जो है वो कहती है हो अम्मा आज तो मैं जा रही हूँ, आज आके देखूंगी। वो ये भी नहीं देखते कि माँ ने क्या कोशिश की, किसके लिए की, क्यों की। तैयार होती है एक औरत, खुशी खुशी नया जोड़ा पहनती है, तैयार होती है, हल्का सा मेकअप करती है, शोहर आता है, उसका होता है कुछ कहेगा कुछ नहीं, अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ, की मतलब हाँ सही लग रही हूँ, तो हमेशा थोड़ी लग रही है। वो इतना नहीं कहते कि हाँ तुम तैयार हुई हो मेरे लिए, बहुत अच्छी लग रही हो। वो एक जुमला, आगे से मैक्सिमम आंसर क्या होता है? हमेशा ही सोनी, तो है ही सोनी। वो अच्छा ईद आ रही, आप मुझे क्या देंगे? सारा खुशी तेरा तेरा है जी, हाँ जी। तो ये नहीं कि खा की डाल देते हैं, वो एक साडा ख्वाहिश साडा होती कोई है। दो है एक इसलिए। ख्वाहिश होती है, आप कहेंगे अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा चलो मैं तुम्हें ले देता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात। ख्वाहिश लेकिन नहीं, ख्वाहिश ही रह ख्वाहिश ही रह गई। जाती है। तो वो फिर अब पता है आहिस्ता आहिस्ता लेवल क्या आता है, इंसान शेयर करना ही छोड़ देता हाँ है। जी, ऐसे ही है शेयर बिल्कुल। करने क्या फायदा, मैं कहूंगा तो कोई कहते ही नहीं, सुनेगा ही इन्होंने नहीं। कहता ही नहीं। हाँ इन्होंने सुनना ही नहीं है। मैं कहूंगा इन्होंने पूछना ही नहीं है। अच्छा चोट लग गई, मुझे चोट लग गई है, अच्छा गोली खा ले। फिर बंदा कहना छोड़ देता है कि अब वो आगे से मशवरा मिलना गोली खा ले, तो गोली तो मैं खा ही लेनी है। व्हाई शुड आई टेल देम आई एम इन पेन? तसल्ली कोई नहीं, कोई हाँ, हौसला अफजाई कोई नहीं, कोई अच्छे काम नहीं, ना नहीं कुछ नहीं दुख हम। सुनना है ना सुख सुनना है, ऐसे ना ही है खुश बिल्कुल। होना है ना अप्रिशिएट करना है। तो हम सब अकेले हो गए, वी आर अनहर्ट पीपल। तो काश हम एक दूसरे को सुनना शुरू कर दें, छोटी छोटे जेस्टर्स पर छोटी छोटी बात करना शुरू कर दें। तो आप देखिए इसी इन्हीं जराए के अंदर, इन्हीं घरों के अंदर हम खुश रहना शुरू हो टाइम ही नहीं है किसी के जाएंगे। पास सुनने के लिए। हाँ मोबाइलों की तो हाँ सुनिए। जी, छूट ही नहीं ना सकता। हाँ, मैं हामिद मीर ने क्या कहा पता है, शाहिद मसूद ने क्या कहा पता है, मोहसिन नकवी ने क्या फरमाया पता है, बीवी ने क्या कहा कोई पता कोई पता है। नहीं। वाइस वर्षा शोहरों ने क्या कहा बीवियों को नहीं पता है। तो बस अल्लाह हमें एक दूसरे को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मैंने सच होते देखा है, आपने फरमाया था कयामत से पहले वो वक्त आएगा दूर वाले करीब, करीब वाले दूर हो जाएंगे। आज जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनका हमें सब पता है, और जो हमारे अपने हैं हमें ये भी नहीं पता कि अगर वो चुप है तो क्यों चुप है, उसकी दाढ़ में दर्द है कोई पता नहीं, वो खुश है तो क्यों खुश है कोई पता नहीं। बदकिस्मती है जी, बदकिस्मती। जबकि एक बंदे के साथ इतना वक्त गुजारते, एक दूसरे को समझ जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि तकलीफ में है कि खुशी में। हम चेन, मुझे आइडिया हो जाता है महबूब की को मसला है, कोई तकलीफ है, तो मेरे जैसी मरती भी हो पास तो उनको परवाह ही नहीं उसका होती। 2 सबब है, 2 सबब है। एक तो मर्दों की तरबियत ही एहसास वाली नहीं हुई, हाँ जी बिल्कुल। सेंसलेस बेहिस तरबियत हुई है। दूसरा सबब पहले टीवी और अब मोबाइल, मोबाइल। उनसे नजर हटे तो किसी को हटे, देखे ना। सही बात। यानी कि जैसे देखेंगे तो पता पता लगेगा कि अगला चलेगा रो रहा है, कि रो रहा है। देखेंगे तो देखना, पता लगेगा अगला हंस रहा है, तो देखेंगे ही नहीं तो पता क्या देखेंगे ही लगेगा। कैसे। हाँ बस ये बात है, ये बात है। अल्लाह हमें एक दूसरे को सुनने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। समझने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, आबाद रहें,
اللہ دین و دنیا کی سب برکتیں ہم سب کے لیے لکھ دے، جہاں جہاں جو ہے ہماری ایک قرآن فیملی کا جو جہاں پر ہے، اللہ اسے وہیں قرآن کا بہترین امبیسڈر بنا دے، ایک ایسا انقلاب ہم لے کر آئیں جو دنیا میں توحید اور انصاف کو عام کر دے۔ آمین آمین۔ اللہ ہمیں اس کارواں کا سرخیل بنا دے، اللہ ہمیں برکتیں دے دے، صحابہ جیسی برکتیں دے دے کہ ہم بدل دیں، ہم وقت اور نظام نہیں، ہم زمانہ بدل ڈالیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ کیونکہ جی ہیرا تو پتھر ہی ہوتا ہے، تراشنے والا اسے ہیرا بناتا ہے، تو ہمارا تراشنے والا تو رب ہے، تو وہ بھی ہمیں تراش کے پتھر سے ہیرا بنا دے اور وہاں فکس کرے جہاں ہمیں لگنا چاہیے۔ آمین۔ اللہ ہم سے بہترین کام لے لے، بہترین کام لے لے، بہترین کام لے لے۔ اللهم إني أسألك معافاة في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين ثم آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔